अस्सलाम वालेकुम शराय दस्तूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। मेरे साथ हैं जनाब नासिर इकबाल साहब और जहांज़ेब अब्बासी। जैसा कि जो ख़त्तो किताबत जज साहबान के दरमियान शुरू हुई थी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के तरमीमी ऑर्डिनेंस आने के बाद से, उसमें दो जज साहबान का मौक़िफ़ तो आ गया था, जस्टिस मंसूर अली शाह का ख़त और उसका जवाबी ख़त चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से, और लेकिन एक तशनगी रह गई थी और वो तशनगी ये थी कि जस्टिस मुनीब अख्तर क्या कहते हैं। तो जनाब वो जो पुरसरारियत थी वो फिर आज ख़त्म हो गई। और जब सुबह 10 बजे मंसूर अपना मुनीब अख्तर साहब ने अपने बेंच में जो उनके मुकदमात थे वो ख़त्म किए, और फिर उसके बाद 11 बजे अदालत में वक्फा होता है जिसको टी ब्रेक कहते हैं। टी रूम में मीटिंग हुई, जस्टिस मुनीब अख्तर वहाँ मौजूद थे और 11:30 बजे 63A का वो मुकदमा जो हमज़ा शहबाज हुकूमत गिराए जाने का बाइस बना था, उस पर नज़रसानी दरख्वास्तें थीं और काफ़ी देर हुई। उसमें तकरीबन 10-15 मिनट 20 मिनट की ताख़ीर हुई। 11:30 बजे का टाइम था। फिर बताया गया कि बेंच आ रहा है, तमाम लोग अपनी नशिस्तों पे बैठ गए और फिर जब दरवाज़ा खुला तो हमने गिना 1, 2, 3 और 4 जज साहिबान आए और एक नशिस्त जो थी वो खाली रखी गई। वो खाली नशिस्त वहाँ पर मौजूद थी और इस दौरान चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कुछ बातें की और जनाब जस्टिस मुनीब अख्तर जो हैं उनका वो ख़त जो कि रजिस्ट्रार को लिखा हुआ था उसका कंक्लूजन पढ़कर सुनाया। वो अब ख़त भी पूरा मंजर आम पर आ गया है। तो ये बनते बिगड़ते बेंचों की कहानी बड़ी तवील कहानी है। या ऐसा ही होता है। सवालात अब ये आ रहे हैं कि क्या 182 के तहत एड हॉक जज कोई दूसरा मुकदमा नहीं सुन सकता? क्या एक जज जो बेंच के अंदर है वो दूसरे जज के ऊपर एतराज़ कर सकता है? तीसरा, क्या ये एतराज़ बेंच के अंदर बैठकर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? एक जज कहता है कि वो उसको एतराज़ है बेंच की तश्कील के ऊपर जिस तरह से वो बना है, लेकिन वो आ नहीं सकता और बेंच से अलग भी नहीं हो रहा। तो ये क्या स्ट्रैटेजी है और इसकी क्या वजूहात हैं? तो सवाल यहाँ पे वही होते हैं कि जब जस्टिस काजी फैज़ ईसा और जस्टिस जवाल मंदोखेल की सरबराही में एक बेंच ने एक दरख्वास्त सहाफ़ियों की थी हरासगी के से मुतल्लिक, उसके ऊपर ऑर्डर जारी किया, तो उस बेंच से मुकदमा उठा के 5 रुकनी बेंच बना दिया गया था और उस बेंच में जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल थे। क्या कभी उन्होंने इस बारे में सवाल उठाया कि एक बेंच से दूसरे बेंच मुकदमा कैसे मुंतकिल हो सकता है? और फिर जब पुराने हाफिज़ के 20 नंबर का केस था, वो भी जब 184(3) के हवाले से आया कि जब तक इसके रूल्स नहीं बनते वो ना लगाया जाए, वो मुकदमा भी जो है उसके ऊपर उस फैसले को रजिस्ट्रार के एक नोट के ज़रिए से कलअदम करार दे के और फिर उसके ऊपर एक 6 रुकनी बेंच बनाया जा सकता था। क्या कभी उसके ऊपर एतराज़ हुआ? तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, ये सवालात हैं। इन्हीं सवालात पर और इस 63A के कानून के हवाले से कल क्या हो सकता है, क्या स्ट्रैटेजी होगी, जस्टिस मुनीब के शूज़ में जाकर सोचें और जस्टिस काजी फैज़ ईसा के। तो देखते हैं कि अब या आइन और कानून के हवाले से देखें तो इस पर मेरे साथ आज बहुत बड़ी शख्सियत हैं, बहुत टावरिंग पर्सनैलिटी हैं। अमूमी तौर पर जो है वो ये यार तो मैं यार ये नासिर साहब ये क्या है, मतलब आप टावरिंग पर्सनैलिटी हैं ना यार, मतलब कि देखें आज से नहीं कोई पर्सनैलिटी दरमियान में बैठी हुई है। कई नासिर साहब आप मेरे ख्याल उन सीनियर तरीन सहाफ़ियों में से हैं कि जिनकी उम्र के कां भी मर गए ने ठीक है ना यार। आप तो अच्छा इसका नाम लेता हूँ नासिर, ये हंसना शुरू कर देता है। आपको टावरिंग पर्सनैलिटी कहता हूँ, ये हंसना शुरू कर नहीं, देता है। आप टावरिंग के अलावा भी बहुत कुछ कहते हैं ना, तो इस पर जब पहुँचते हैं मुझे पुरानी बातें याद आ जाती हैं जो आप इनको कहते हैं। क्या तो वैसे ही जो गपशप में हम रूटीन में कहते हैं। वो
نہیں تو پرانی باتیں وہ تو ایک دوست ہے ہمارے، ان آپ کے بارے میں وہ ایک بات کہتی وہ مجھے یاد آ گئی. وہ لاہوری تھیٹر آپ کو کہتے تھے، تو وہ مطلب آپ ثابت کر دیتے ہیں بار بار کہ وہ ٹھیک تھے. لیکن آپ ٹاورنگ پرسنالٹی ہیں، میں تو اس بات پہ یقین رکھتا ہوں، ہے کہ نہیں؟ بس وہ آپ کا بےزتی کرنے کا ذرا انداز ذرا ڈفرینٹ ہے. ناصر صاحب کو ذرا میں کھول رہا ہوں نا، ذرا تھوڑا سا یہ رواں ہو جائیں. بڑے عرصے کے بعد آئے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں، وہ شعر ہے نا، بہت دیر کی مہرباں آتے آتے ہیں. تو جناب ایک ناصر صاحب آج انہوں نے اسی صورتحال کے اوپر نا ایک بلاگ کیا، تو اس میں انہوں نے ابتدا جو ہے ایک شعر سے کی. تو میں چاہتا ہوں کہ یہ وہی شعر دوبارہ پڑھ دیں ذرا، کیونکہ بڑا فٹ آتا ہے. وہ چٹھی ذرا سیاں جی کے نام لکھ دے کے بعد وہ چٹھی آ گئی ہے سیاں جی کے نام. تو کیا آپ نے وہ شعر پڑھا تھا اپنے بلاگ میں؟ وہ شعر اور پھر میں کمنٹ بھی آگے کروں گا ود یور پرمیشن. اچھا، وہ یہ بعد میں کروں گا، پہلے شعر سنائیں. اچھا پہلے شعر سنیں جی. وہ کہتے ہیں جی، عذر آنے میں بھی ہے اور بلانے میں بھی نہیں، عذر آنے میں بھی ہے اور بلانے میں بھی، باعث ترک ملاقات بتانے میں بھی نہیں، باعث ترک ملاقات بتانے میں بھی نہیں. اچھا، خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں، آہا. صاف چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں. خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں، صاف چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں. ناصر صاحب، یہ تو توقع کی جا رہی تھی کہ منصور اختر صاحب کا منصور اختر وہ اصل ناصر صاحب میں وہ تاری ہو گیا. نہیں اصل میں وہ جس کمیٹی میں ہے نا منصور علی شاہ صاحب اور منیب اختر صاحب، تو وہ جو لیٹر پڑھا اس کے اندر شاہ صاحب اور اختر صاحب لکھا ہوا ہے. تو میں وہ پھر وہ سم ٹائم مکس اپ ہو جاتا ہے کہ منصور صاحب اور اختر صاحب. اب سمجھ آئی؟ منیب صاحب سر، منیب اختر ہے نا، تو وہ لاسٹ نیم سے پکارتے ہیں نا. اچھا، تو کیا سوال ہی بلا دیا آپ نے. ہاں آپ اگر ناصر صاحب سیریس ہو جائے تو آپ کے خیال میں چل پڑے گا. سیریس ہم کرنے لگے ہیں پروگرام. آپ ذرا تھوڑا سا انتظار کر لیں. ناصر صاحب بہت دن کے بعد ہیں، ان کی بہت کلاس بنتی ہے، آپ ذرا صبر کریں. تو اس لیے نہیں آ رہا کیا فرمایا آپ نے؟ اسی لیے نہیں آ رہے تھے. اسی لیے نہیں آ رہے. دیکھیں، انہوں نے جو شعر سنایا نا ناصر صاحب، تو وہ چٹھی ذرا سیاں جی کے نام لکھ دے. اب اس کے بعد جو ہے وہ ایک میں بھی اس کا جوابی شعر سناتا ہوں کہ جو اب جسٹس منیب نے لکھا ہے نا، اس پہ کیا لکھا جائے گا، اس پہ کیا شعر اب آگے کیا شعر آتا ہے. وہ یہ ہے کہ قاصد کے آتے آتے خط ایک اور لکھ رکھوں ہے. میں جانتا ہوں قاصد کے آتے میں خط ایک اور لکھ رکھوں، میں جانتا ہوں وہ کیا لکھیں گے خط کے جواب میں. میں جانتا ہوں کیا لکھیں گے وہ جواب میں. ٹھیک ہے نا. خط کے جواب میں اب یہ دیکھیں، پتہ نہیں میری شاعری بھی ہو جی ہے. ویسے یہ غالب صاحب کی شاعری ہے، ان کی بسیں مٹی پلید نہ کریں. اچھا چلیں ٹھیک ہے، وہ ہم دیکھ لیں گے جی. اگر یہ شعر غلط ہو تو آپ کمنٹ کر کے تو پلیز اس کو ٹھیک کر دیجیے گا. تو ناصر صاحب، یہ جو سوالات کھڑے ہوئے ہیں، کیسے دیکھتے ہیں آپ آج کی اس ڈیولپمنٹ کو؟ شکریہ قیوم صاحب. پہلے تو یہ بات بتائیں کہ کیا وجہ کیا بنی؟ منیب اختر صاحب دستیاب بھی ہیں، ریکیوز بھی نہیں کر رہے. دیکھیں، چیف جسٹس صاحب نے آتے ہی یہ بات کہی ہے کہ وہ اویلیبل ہیں ٹوڈے، مطلب آج تھے، اویلیبل تھے. اور لیکن انہوں نے یہ ایک خط لکھ دیا ہے اور لکھا بھی رجسٹرار صاحب کو ہے. عموماً ایسے معاملات میں اوپن کورٹ میں آ کے یہ ایک پریکٹس رہی ہے کہ جس جج نے ریکیوز کرنا ہو وہ اوپن کورٹ میں آ کے کہتے ہیں کہ میں اس بینچ میں ریکیوز کرنا چاہتا ہوں، اور اس کی ریزن بھی بتاتے ہیں. ناصر صاحب، آپ کے پاس خط ہے سنا ہے؟ ہاں، ہم سبھی کے پاس ایک خط تو ہے. تو ذرا پڑھ دیں گے، مطلب میری کنوینئنس کے لیے پورا پڑھ دیجیے، یا آخری پیراگراف پڑھ دیں جو ہے جس میں وہ 182 کا آخری 2 پیراگراف پڑھ دیں. چلے آخری یہ پیراگراف نمبر 3 ہے. I may also note that the bench now constituted includes Justice retired Mazhar Alam Mia Khel, who currently attends sittings of the court as an ad hoc judge in terms of Article 182. The reason why it was considered necessary to request Justice Mia Khel and another retired judge are set out in the minutes of the meeting of the JCP held on July 19. Within the framework so provided, the committee, via exchange of messages on its WhatsApp group on 27 to 28 July, established the parameters for the work to be assigned to
ٹو دی ایڈ ہاک ججز. یعنی آپ کو یاد ہے وہ 1100 ججز وہ چیف جسٹس نے اپنے لیٹر میں بھی ذکر کیا کہ 1100 اور وہ کس طرح طے ہوا تھا؟ واٹس ایپ میسج کے اوپر. 1100 میں. اچھا یہ واٹس ایپ یہ پھر واٹس ایپ آ گیا. وہ کسی زمانے میں واٹس ایپ کر کے تو بڑی کنٹروورسی ہوئی تھی, آپ کو یاد ہوگا, پاناما بینچ کے اندر. اچھا جے آئی ٹی بنی تھی, واٹس ایپ جے آئی ٹی ہیرے جس میں آئے تھے. It is true that Justice Mazhar was a member of the bench that give the judgment by majority 63A wali that is now under review in CRP civil review petition. ٹھیک ہے. However, in the present context, 63 کا مقدمہ. however, in the present context, his presence at the court is a happenstance. It is commonplace for review petitions to be heard after the judges who gave the judgment sought to be reviewed have retired. Therefore, with respect, his inclusion in the bench to hear CRP یعنی کہ review petition appears to be contrary to Article 182. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا ان کا موجود ہونا Article 182 کے خلاف ورزی ہے. اور آرٹیکل 182 جو ہے وہ کہتا ہے ایڈ ہاک ججز کی اپائنٹمنٹ کا. ٹھیک ہو گیا. اچھا اب پیرا 4 ہے. دی میٹر ہیز ٹو بی لاسٹ پیراگراف. جی لاسٹ پیراگراف. دی میٹر ہے جو چیف جسٹس صاحب نے پڑھ کے بھی سنایا تھا. دی میٹر ہیز ٹو بی کنسیڈرڈ ٹیکنگ انٹو اکاؤنٹ دی اوور آل سرکمسٹانسز pertaining to the particular bench formed by the reconstituted committee. On such assessment, I must express my inability at the present time to be part of the bench constituted to hear the CRP. It may be noted that this is not a recusal, and my present inability should not be misconstrued or misrepresented as such. Please ensure that this note is placed on the file of the CRP so as to become part of its record. تو جو چیف جسٹس صاحب ہیں انہوں نے تو اپنے کہہ بھی دیا ہے کہ یہ اٹ ول ناٹ بی اے پارٹ آف ریکارڈ بیکاز انہوں نے اوپن کورٹ میں یہ بات نہیں کی, یہ ایک رجسٹرار کو خط لکھا ہے. تو اب ویسے یہ ہے انفارچونیٹ کیونکہ نہیں ناصر صاحب یہ بتائیں نا, مطلب دیکھیں نا ایک عجیب سی بات ہو رہی ہے کہ الیکشن کمیشن کی اور پی ٹی اے کی درخواستیں نوٹس جاری کیے بغیر فیصلہ کر دی جاتی ہیں, چیمبر سے آرڈر آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب بھی بینچ میں بیٹھے بغیر آپ رجسٹرار کو مخاطب کر کے ایک نوٹ لکھ رہے ہیں جو کہ عدالتی کارروائی کا کسی طرح سے بھی حصہ بن ہی نہیں سکتی ہے کوئی چیز. یہ قانون کی پوزیشن ہے نا, یہ وہ نہیں ہے. کیا مرمانے تھا یہی بات وہ آ کے اور بینچ میں بیٹھ کے کر دیتے. دیکھیں چیف جسٹس نے ایک آبزرویشن بھی دیا. انہوں نے کہا یہ سول کورٹ تو نہیں ہے نا کہ جس میں ایک جج جو ہیں وہ اپنے جو آفیسر ہوتے ہیں کورٹ کا اسسٹنٹ ان کو ایک کہہ دیتے ہیں کہ جی آج میں نہیں اویلیبل ہوں گا. تو مطلب یہ ہے کہ آپ اوپن کورٹ میں آ کے یہ بات کہتے ہیں. یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے ابھی تک. تو اگر جب فیڈرل شریعت کو فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنے گی تو وہ ایک الگ بات ہوگی, لیکن ابھی تو یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے نا. تو دیکھیں بات اصل یہ کہ ججز کو اس طرح ناصر صاحب وہ صبح بینچ میں 10 بجے تک بیٹھے بھی ہیں اور پھر 11:30 بجے کہہ رہے ہیں کہ میں ریکیوز بھی نہیں کر رہا, میں اویلیبل نہیں ہوں. اچھا قیوم صاحب مجھے ایک چیز یاد آ رہی ہے, اگر آپ مجھے اجازت دیں تو وہ ایک چھوٹی سی لمبی بات نہیں کرتا. یہ میں ہسٹری کو تھوڑی سی ریپیٹ کرنا چاہ رہا ہوں. یہ بہت پینفل ہے لیکن ہے فیکٹ. اس لیے ہمیں آپ کے کیونکہ آپ کے جو پروگرام ہے اس کو بیلنس بھی ہونا چاہیے. تو میں آپ کو ریکال کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ملٹری کورٹ کا کیس چل رہا تھا 9 ممبر بینچ جو اس وقت کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے کانسٹیٹیوٹ کی تھی, تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے آ کے یہ کہا تھا کہ میں اس بینچ میں نہیں بیٹھوں گا کیونکہ پریکٹس اینڈ پروسیجر جو ایک لا ہے اس کو آپ لوگوں نے سسپینڈ کیا اور جب تک اس کی ڈیسیجن نہیں ہوتی تو میں نہیں بیٹھ سکتا. اور اس پہ انہوں نے یہی لفظ بولا تھا کہ یہ میری انیبلٹی ہے لیکن اس کو ریکیوزل نہ سمجھا جائے. تو ایگزیکٹلی وہی بات جسٹس منیب اختر صاحب نے بھی کہہ دی ہے. تو نہیں ایک فرق تو ہے ناصر صاحب. دیکھیں وہ اس لیے کہ وہ آپ نے دیکھا تھا کہ جسٹس 2 جج صاحبان نے ریکیوز کیا تھا. ایک ون آف دی یہ بھی وجہ تھی اور دوسری ایک وجہ یہ تھی کہ فوجی عدالتوں کے حوالے سے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا وہ اس کا ایک ججمنٹ بھی ہے جس کے اندر انہوں نے اس میں انہوں نے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جو ہے اس کو بھی اسٹرائک ڈاؤن کر دیا تھا. ان مائنورٹی 6 جج صاحبان میں تھے جس میں جسٹس جواد خواجہ صاحب بھی تھے. ٹھیک ہے. اور اس میں بھی جو ہے وہ یہ ہوا تھا. لیکن ناصر صاحب وہ آئے, فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ وہ آئے, وہ بھی آئے جیسے سردار طارق مسعود بھی آئے. اور آج بھی چیف جسٹس نے یہی کہا کہ اوپن کورٹ کے اندر جب ہوگی یہ بات تو ایک اوپن کورٹ میں بات ہونی چاہیے. ایسے ہی بات ہے نا, کہہ سکتے ہیں نا وہ. ہاں جی بالکل یہ ایک فرق ضرور ہے. اور کم از کم
जजेस जो हैं वो बेंच पे एतराज़ करते रहते हैं और शायद इसी को जज बेंच के ऊपर एतराज नहीं करते हैं, बेंचेस में आके अक्सर मैं अगर बात लिटिगेंट जज पे एतराज करता है। ये कभी नहीं हुआ, ये दिस इज द फर्स्ट टाइम मेरा ख्याल है कि जिसके अंदर एक जज दूसरे बेंच के मेंबर के इंक्लूजन के ऊपर एक एतराज उठा रहा है। एतराज़ कर रहे हैं। तो रिक्यूज़ करने के हवाले से मैं बात करना चाह रहा था कि कोई जज जो है वो ओपन कोर्ट में आके या तो एतराज़ हो तो उस सूरत में वो उठ जाते हैं बेंच, या फिर अगर वो खुद से अगर समझें कि कोई इस तरह का कोई इशू है, कोई कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, कोई और रीजनिंग है, तो जजेस उठ के चले जाते हैं। लेकिन ये सब कुछ ओपन कोर्ट में ही होता है। तो अब एक मौका इसलिए कल की तारीख पड़ी है कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने कहा है कि हम एक कोशिश और करेंगे, हम रिक्वेस्ट करेंगे जस्टिस मुनीब अख्तर साहब से कि वो कल आ जाएं, और अगर जस्टिस मुनीब अख्तर कल भी ना आए तो फिर एक और जज को इस 4 रुकनी बेंच के साथ ऐड किया जाएगा, 5 जजेस हो जाएंगे, और फिर कल 11:30 बजे इस केस की समाअत जो है वो दोबारा कंटिन्यू होगी। अच्छा नासिर साहब, अली ज़फ़र साहब भी थे। अली ज़फ़र साहब ने भी कुछ एतराज़ किया था। एक तो पहले उन्होंने, कोर्ट ने पूछा उनसे, चीफ जस्टिस ने पूछा कि आप किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं अली ज़फ़र साहब। उन्होंने कहा जी पीटीआई, क्योंकि इसमें फ़रीक थी और मैं चेयरमैन पीटीआई को रिप्रेजेंट कर रहा था। इमरान खान। वकालतनामे के लिए हमने भिजवाया उनको, लेकिन जो जेल prison अथॉरिटीज़ authorities हैं उन्होंने उसको वापस कर दिया बगैर सिग्नेचर्स के। तो उस पे क्या हुआ? उस पर फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि आपने पहले आप किसके वकील थे? उन्होंने कहा मैं पीटीआई का। उन्होंने कहा हमने आपकी पावर ऑफ अटर्नी एक्सेप्ट कर ली है। तो अब वो फरीक बन गए फरीक बन क्योंकि गए। चीफ जस्टिस ने ओपन कोर्ट में कह दिया। तो और फरीक बनते ही उन्होंने एक दरखास्त डाल दी है इसी केस के अंदर। रिक्वेस्ट की है कि रिक्यूज़ किया जाए जस्टिस चीफ जस्टिस के खिलाफ और शायद मियाँ खेल दो जज साहबान को। हाँ। किस बुनियाद पे? जजेस कमेटी वाले मैं पूछ लूँ इनसे, किस क्या कहा है उन्होंने अपनी इस दरखास्त में? वो यही कहा है उन्होंने कि ये जो जजेस कमेटी में जिस तरह से एक मेंबर जो हैं वो मौजूद नहीं थे, और जो नया ऑर्डिनेंस आया है इस ऑर्डिनेंस में भी ये कहा हुआ है कि 3 रुकनी कमेटी जो है वो बेंचेस फिक्सेशन करेगी। तो एक मेंबर जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के हवाले से उनका है कि वो शामिल नहीं है, तो इसलिए जो है वो ये जो बेंच कंपोजिशन हुई है यही दुरुस्त नहीं है। और ओपन कोर्ट में भी इसी तरह का उनका मुतालबा था, लेकिन वो अली ज़फ़र साहब शायद ये बताना भूल गए हैं कि जो आर्मी जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है उसका वो सेक्शन जिसको ऑर्डिनेंस के ज़रिए तब्दील नहीं किया गया, जिसमें ये कहा गया था कि बाय द मेजॉरिटी जो है वो जजेस कमेटी फैसले करेगी। तो ये 2 मेंबर तो हैं वैसे, जस्टिस अमीनुद्दीन और चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा। अगर जस्टिस मंसूर अली शाह नहीं भी बैठते हैं? जी, और अगर जस्टिस मंसूर साहब आना चाहें तो वो आ सकते हैं, लेकिन उनका भी, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का भी तो मतलब ये है कि इजाज़त मिलते ही साथ ही एतराज़, ठीक है ना? उन्होंने एक बेंच की तश्कील के ऊपर कर दिया। लेकिन वैसे नासिर साहब- कयूम साहब देखें, एतराज़ तो लोग खैर करते रहते हाँ, हैं, नहीं, लेकिन जज की मर्जी, आप जज को फोर्स नहीं कर सकते कि आप बेंच। यही और यही सवाल चीफ मैं जस्टिस करना साहब चाह ने रहा आज ऑब्जर्वेशन भी दी है कि हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि इस बेंच में बैठें या ना बैठें। हाँ, हम उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और हम जस्टिस मुनीब अख्तर साहब से दोबारा रिक्वेस्ट भी करेंगे कि अगर वो आना चाहें तो प्लीज़ वो कंटिन्यू, क्योंकि ही इज़ दी ऑथर जज। आपको याद होगा कि 63A में उन्होंने जजमेंट दी थी, और इस पे फिर वो बहुत कंट्रोवर्सी भी बन गई थी कि री राइटिंग ऑफ तीन वो है ना अपना जजमेंट्स हैं, जिसमें बंदयाल साहब की भी है और इजाजुल हसन साहब और ये मुनीब अख्तर साहब। जी, दो बिल्कुल। तो रिटायर हो गए में, उसकी जगह तो रिप्लेसमेंट होनी है। देखें, उस वक्त के चीफ जस्टिस साहब ने हेड किया था ना, तो फिर ज़ाहिर है चीफ जस्टिस ही, अमूमन ये प्रैक्टिस है कि चीफ जस्टिस ही उसको रिप्लेस करता है। लेकिन जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने अपने लेटर में लिखा है कि चीफ साहब ने प्रपोज़ किया था कि एक बेंच बनाया जाए, 5 मेंबर बेंच, जिसको लीड करें सीनियर प्यूनी जज जो कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं। और लेकिन उनकी ओपिनियन ये क्या थी? सॉरी मैं माइनॉरिटी में थी। हाँ, ये उन्होंने कहा कि उनकी माइनॉरिटी में थी। हाँ। लेकिन वो अब आप वो खुद बैठ गए हैं। लेकिन देखें, ये तो होता है ना, आप खुद, इन्होंने मास्टर ऑफ द रोस्टर की बात की थी ना, चीफ जस्टिस ने मास्टर ऑफ रोस्टर, और ये मैं बहुत अरसे से बात कर रहा हूँ और आप मुझे मेरा मजाक उड़ाते थे, लेकिन नहीं नाज़िर साहब, मैं आपका मजाक नहीं उड़ा रहा। देखें, बात ये है कि कुछ कानून आते हैं और जब वो उनके अंदर जो हालात के मुताबिक जैसे जैसे वो आती हैं, डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, तो वो चलती चली जाती हैं। अभी भी देखिए तो इसके अंदर सीनियर मोस्ट जज सीनियर प्यूने भी हैं और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी हैं। तो ये मसला चीफ जस्टिस के इख्तियारात को स्ट्रक्चर्ड करना था ना, ठीक है ना? ऐसा ही है ना नासिर साहब?
اور اس میں ایک سے زیادہ ہیں. اب لیکن یہ بھی تو پارلیمنٹ کی انٹینٹ ہے کہ جو کانسٹیٹیوشنل رائٹس ہیں لوگوں کے, وہ معاملہ بھی جو ہے وہ سٹک اپ تو نہیں ہونا چاہیے کہ اس کی وجہ سے اس کا بھی تو کوئی حل ہونا چاہیے نا. لیکن نا چیف جسٹس صاحب نے آج یہ آبزرویشن دی ہے کہ معاملات کو ہم روک نہیں سکتے, اسٹینڈ سٹل نہیں کر سکتے, اور پارلیمنٹ کی یہ انٹینٹ بھی نہیں ہے. اور دوسری بات ہے کہ جو لوگوں کی کیسز ہیں وہ ہم ایک انڈیویجول کی مرضی پہ نہیں چھوڑا جا سکتا. مطلب ان کی ڈٹرمنیشن جو ہے نا ایک انڈیویجول کی مرضی کے اوپر نہیں چھوڑی جا سکتی. ہم نے یہ سسٹم, اور بالکل ہمیں ایک کوئی ہمارا جاب ہے کہ ہم ایک ہماری جو ہمیں کہا گیا ہے, جو ہمیں کانسٹیٹیوشن میں کہا ہے, وہ ہمیں پورا کریں. وہ کیا ہے, آپ کیس سنیں اور کیس ڈیسائیڈ کر دیں, اور کیس میں جو آپ سمجھتے ہیں وہ کر لکھیں, اس پہ کوئی ایشو نہیں ہے, وہ جوڈیشل آرڈر ہوتا ہے. لیکن بینچ میں یا پیچھے لیٹر لکھنا. تو ناصر صاحب, یہ اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کل جسٹس منیب اختر آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ اچھا, اس پہ نا آپ کی ہی میں بات کو انڈورس کرتے ہوئے بتاؤں گا آپ کے ناظرین کو کہ یہ آپ ہی نے کہا تھا, اور یہ اس میں سینس ہے, اور یہ کافی مطلب عقل مند والی بات آپ نے کبھی کبھی کرتے ہیں ویسے آج کی ہے. وہ یہ ہے کہ لگتا ایسا ہے کہ میں تو کبھی کبھی عقل کی بات کر ہی دیتا ہوں. بالکل نہیں کرتا. جسٹس منیب اختر صاحب شاید کل آئیں بینچ میں, یہ آپ نے کہا ہے اور بڑا زبردست بات ہے. اور یہی باتیں جو انہوں نے لیٹر میں لکھی ہیں وہ اوپن کورٹ میں کہیں اور پھر شاید ریکیوز کر جائیں. یہ مطلب ایسا ممکن ہے, ہو سکتا ہے. لیکن ہیئرنگ 11:30 بجے ہے سر. ہاں, ہیئرنگ 11:30. یہ آپ دیکھ لیجئے گا. ہیئرنگ کا 11:30 سے کیا تعلق ہے سر؟ وہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو خط لکھا ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ 11 بجے جسٹس منصور صاحب جو ہے وہ کورٹ ختم کر کے چلے جاتے ہیں. تو یہ بھی ایک بات بہرحال اس میں ہے. اس میں دو بات, دوسرے اینگل کو بھی دیکھنا چاہیے نا. اگر وہ 11:30 بجے سے پہلے کیس ختم کر کے چلے جاتے ہیں تو اٹ مینس کہ ہی از ویری کمپیٹنٹ, کہ وہ معاملات کو سمجھتے ہیں اور فوراً ڈیسائیڈ کر دیتے ہیں. اور دیکھیں ان کے سامنے جو کیسز لگنے ہیں وہ تو ایک چیف جسٹس صاحب نے لگانے ہیں, تو جتنے بھی کیسز لگتے ہیں وہ اس کو ڈیسائیڈ چیف جسٹس لگاتے ہیں یا رجسٹرار آفس لگاتا ہے؟ اب تو وہ پالیسی آگے کہ رجسٹرار پہ کیس فکس. وہی جو بھی ہے جو کیسز لگائے جاتے ہیں وہ جتنے بھی لگتے ہیں, 10 لگتے ہیں, 5 لگتے ہیں, 20 ناصر صاحب, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بڑے ذہین جج ہیں اور اپنا کام جلدی جو ہے وہ ختم کر لیتے ہیں. یہ تو میرے سن تو لینا پہلے دن سے ناصر صاحب, سن تو لینا. تو وہ F-15-14 کا جو ججمنٹ ہے وہ کچھ 4 مہینے ہو گئے ہیں, وہ کیوں نہیں آیا ابھی تک؟ دیکھیں میرا پہلے دن سے کہنا ہے کہ جسٹس منیب اختر بہت قابل جج ہیں, وہ چیز معاملات کو بہت اچھا سمجھتے ہیں. از اے ویری گڈ کانسٹیٹیوشنل جج. اور یہ میں نہیں کہتا, یہ ان کے ڈیٹریکٹرز بات کرتے ہیں جو ان کو ناپسند بھی کرتے ہیں. میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ وہ اس بات کو مانتے ہیں کہ ایز اے جج وہ بہت اچھے ہیں. ہاں ناصر صاحب دیکھیں, بات سنیں, بات یہ ہے کہ آپ کو ہائر ایجوکیشن کمیشن کے چیئرمین تو ہے نہیں جو قابلیت کی ڈگریاں پڑھیں گے. نہیں, لیکن اوپینین ٹھیک ہے, میری اوپینین مطلب آپ اوپینین کے اوپر پھر ایک جملہ ہے ناصر صاحب, اوپینینز آر ایز ہول, وہ تو آپ کے پاس ایوری ون ہیز ون. ٹھیک ہے, اوپینین کی تو پھر چھوڑ دینا اس بات کو. نہیں سر, دیکھیے ان کی رائے ہے نا سر, اب وہ رائے دے رہے ہیں, لیکن میں ذرا مزید آگے بڑھاتا ہوں. ٹھیک ہے, میں بھی تو اپنی رائے دے سکتا ہوں. تو میں نے یہ کہا نا, آپ ہائر ایجوکیشن کمیشن تو نہیں ہے. اچھا, ایک بڑا اہم پہلو ہے اس کیس کا. 63A 2 سال سے زائد وقت کے بعد لگا ہے. ایک چیز اس کیس پہ بڑی انٹرسٹنگ دیکھی ہم نے کہ جب اس سے پہلے ججز کمیٹی میں یہ معاملہ آیا, کسی نہ کسی وجہ سے ڈیفر ہوتا گیا. عمر عطا بندیال صاحب کے دور میں انہوں نے تو خیر سے اس کیس کو لگانے کی کوشش ہی نہیں کی کبھی. پھر اس کے بعد چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے گرمیوں کی چھٹیوں سے پہلے اس کو لگانے کے لیے باقاعدہ یہ ججز کمیٹی کے ایجنڈے میں آیا. اس وقت 2 ممبران کی ججز کمیٹی کی یہ رائے تھی کہ اس کو چھٹیوں کے بعد لگایا جائے. چھٹیوں کے بعد پھر ایک اجلاس میں 63A ایجنڈے میں آتا ہے, تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ہیں ان کو کوئی اور کام پڑ جاتا ہے, تو وہ اس لیے وہ رجسٹرار صاحبہ کو بتا کے چلے جاتے ہیں. تو پھر اس کے ہوتی ہے جو بھی ہے سر, پھر اس کے بعد نیکسٹ جب وہ اجلاس ہوتا ہے تو اس سے پہلے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا خط آ جاتا ہے. پھر اس کے بعد جب بینچ کانسٹیٹیوٹ ہوتا ہے تو اس کے پہ جسٹس منیب اختر صاحب نہیں آتے. تو یہ تو فیل ہو رہا ہے کہ اس کیس کو لے کر یہ سینسٹیوٹی جو ہے وہ جج صاحبان کے درمیان پائی جاتی ہے. اچھا ناصر صاحب, یہ بتائیے کہ کل ہوگا کیا؟
وہ تو میں نے بتا دی جو آپ نے کہا ہے وہی ہوگا لگتا ہے. نہیں دیکھیں دو ہی صورتیں, یا وہ ہوگا جو آپ نے کہا ہے, یا دوسری صورت میں نیا کانسٹیٹیوٹ ہو کے بینچ بیٹھ جائے گا اور پروسیڈنگ شروع ہو جائیں گی. نہیں, اگر جسٹس منیب اختر یہ اعتراض بھی کریں اور بیٹھے بھی رہیں, جیسا کہ جسٹس منصور علی شاہ جب پریکٹس اینڈ پروسیجر کا قانون آیا تھا, آپ کو یاد ہے انہوں نے بھی کہا تھا کہ جب پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون آ جائے تو آپ جو ہے نا اس کو بینچ کو ریکانسٹیٹیوٹ کریں, لیکن وہ بینچ ریکانسٹیٹیوٹ نہیں ہوا تھا, ایڈجرن ہو گئی تھی. پھر جب اس کی فیصلہ آیا تو اس فیصلے کی انہوں نے لکھا بینچ کے حوالے سے, اور انہوں نے کہا, لیکن وہ بیٹھے رہے اس کے اندر. اس کے بعد انہوں نے وہ اپنا فیصلہ دیا اس کے اوپر. تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ منیب اختر صاحب جو ہیں وہ اس بینچ کا حصہ بن جائیں اور آ کے سننا شروع کر دیں. دیکھیں جب ایک چیف جسٹس صاحب یا کمیٹی ایک کانسٹیٹیوٹ کرتی ہے نا بینچ, تو ججز کا کام, آپ کو بے شک اعتراض ہوگا, آپ اعتراض ضرور کریں, اوپن کورٹ میں کریں, لیکن آپ کا کام جو ہے نا وہ ہیئرنگ کے کیس سننا ہے, وہ آپ کیس سنیں. نہیں ناصر صاحب, آپ موجود ہیں لیکن میں آنا نہیں چاہتا. از دس اے جوڈیشل کنڈکٹ آف اے جج؟ دیکھیں یہ ایک بحث عجیب و غریب قسم کی بحث ہے. میں آپ کو یہی پہلے وقت سے کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت انفارچونیٹ میرا ہے. سوال بڑا سادہ سا ہے کہ کیا یہ جوڈیشل کانڈکٹ ہے یا مس کانڈکٹ؟ دیکھیں میں سپریم جوڈیشل کونسل نہیں ہوں, تو میں ابھی تو آپ ہائر ایجوکیشن کمیشن بنے ہوئے تھے. نہیں دیکھیں وہ پازیٹیو بات تھی نا. سپریم جوڈیشل کونسل میں نہیں ہوں, لیکن دیکھیں ہم جو ہے نا وی آر نو باڈی ٹو ڈسکس اباؤٹ کنڈکٹ آف اینی جج, لیکن یہ میں بتا رہا ہوں دس از ویری انفارچونیٹ, یہ نہیں ہونا چاہیے. میرے سوال کا یہ آپ کے سوال کا جواب ہے. سر میں ہاں اس جی, پہ ایک دو جملے ایڈ کر دوں. اگر جسٹس منیب صاحب اعتراض بھی کرتے ہیں اور بینچ میں بھی موجود رہتے ہیں, تو جس طرح جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے خلاف نیب ترامیم انٹرا کورٹ اپیلوں کے اوپر جو آبزرویشنز آئیں فیصلے میں, اسی طرح کی آبزرویشن پھر یہاں بھی آ سکتی ہے. نہیں دیکھیں نا, بات یہ ہے کہ اگر آپ بینچ کے اوپر اعتراض کرتے ہیں اور آپ کی نظر میں وہ پراپرلی کانسٹیٹیوٹڈ بینچ نہیں ہے, لیکن پھر بھی آپ اس کا حصہ رہتے ہیں, تو پھر اس کا مطلب آپ نا دو طرح کا سٹانس لے رہے ہیں. یا تو آپ ایک جگہ, اس کو میں یہ کہوں گا یہ پھر متضاد سٹانسز ہیں. کیوں ناصر صاحب؟ کیونکہ آپ اپنی ہی نظر میں کورم نان جوڈس ہو جاتے ہیں. سر 25 اکتوبر کا انتظار پھر ہو رہا ہوگا. 25 اکتوبر کو کیا ہے؟ چیف جسٹس قاضی فائز صاحب ریٹائر ہو رہے ہیں. لیکن ایک چیز جو اس فیصلے کے اوپر جتنی تنقید ہوئی ہے قانونی ماہرین کی جانب سے صحافتی حلقوں میں, کاسٹ کردہ ووٹ شمار نہ کرنا, یہ آئین میں تو کہیں نہیں لکھا ہوا ہے جی. تو 25 اکتوبر کے بعد ہو یا پہلے ہو, مجھے یہ نہیں لگتا کہ یہ فیصلہ برقرار رہے گا. اچھا ناصر صاحب, اصل میں تو لمبی ہیئرنگ بھی نہیں ہونی. اگر یہ پروسیڈنگز چل پڑی, یہ بہت شارٹ مطلب ریویو ہے اور اس میں کوئی اس کے اتنا اسکوپ بھی نہیں ہے. تو یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ فیصلہ برقرار نہیں ہوگا, لیکن اس کی لمبی ہیئرنگ نہیں ہونی. اچھا ناصر صاحب یہ بتائیں, اسی پروسیڈنگ کے اندر علی ظفر صاحب نے کہا کہ جی آپ فل کوڈ بنا دیں, تو انہوں نے پوچھا کہ فل کوڈ بنانے کا کوئی قانون ہے اس کے نیچے, تو اس پہ انہوں نے کہا کہ نہیں. پھر کیا ہوا؟ عدالت میں کیا کیوں لگا پھر؟ ارے دیکھیں وہی بات ہے نا کہ اصل میں علی ظفر صاحب کی جو بات تھی نا, وہ مطلب وہ اس طرح فورسفلی وہ بات نہیں کر رہے تھے نا. پہلے کبھی کہہ رہے تھے کہ وہ کمیٹی میں ایک بندہ ایک جسٹس جمال مندوخیل نے بھی ان سے پوچھا نا کہ اگر آرڈیننس معطل نہ ہو تو کیا ہم جب تک دیکھیں انہوں نے تو یہی کہا نا کہ پریزیڈنٹ کی اتھارٹی ہے کہ وہ ایک آرڈیننس پروملگیٹ کریں, اور جب وہ آرڈیننس ان دی فیلڈ ہے اور وہ سسپینڈ بھی نہیں ہوئے تو کیا ہم اس کو فالو نہ کریں؟ وہ ایک لا آف دی لینڈ ہے. کیا کہا علی ظفر صاحب نے؟ جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. انہوں نے اس پہ زیادہ کنٹیسٹ نہیں کیا, وہ بعد میں اپلیکیشن دی ہے نا, پہلے انہوں نے کچھ نہیں کہا. تو یہ کہنے کا یہ مقصد ہے. اور ناصر صاحب, جب یہ کسی بھی جج کے اوپر کوئی اعتراض ہوتا ہے تو پھر وہ اعتراض کون سنتا ہے؟ نہیں یہ جج کی مرضی ہے کہ وہ بیٹھے یا نہ سنیں. دیکھیں ورنہ تو آپ ہر کیس میں اعتراض ڈال دیں گے, اور جج جو ہے وہ کوئی کسی بھی کیس کو ڈیلے کرنا ہو تو آپ اپلیکیشن پہ اپلیکیشن دیتے رہیں گے اور پروسیڈنگز جو ہے وہ ہو ہی نہیں پائیں گی. تو یہ جج کی مرضی ہے, چاہے وہ چاہے تو اٹھ جائے چاہے تو نہ اٹھے. وہ آپ اس کو مطلب فورم شاپنگ آپ کا رائٹ نہیں ہے. آپ نے ایک دفعہ پوائنٹ اٹھا دیا بس ٹھیک ہے. وہ جج نے اگر ڈکلائن کر دیا تو بس ٹھیک ہے, آپ کو پروسیڈنگز کرنی پڑیں گی, سننی پڑیں گی, یا آرگومنٹ میں آنا پڑے گا. اچھا, تو آپ کو کچھ اور کہنا ہو؟ جی میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اس معاملے کے اوپر اب کل کی جو ہیئرنگ ہے وہ امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ اگر جسٹس منیب اختر صاحب نہیں آتے تو پھر کل ہونا ہے ججز کمیٹی کا اجلاس, اور اب دیکھنے والی بات ہوگی کہ منیب اختر صاحب کی جگہ پہ کون سے جج ایڈ ہوتے ہیں. کیا جسٹس عرفان صادق صاحب آتے ہیں, جسٹس عطر من اللہ ہیں, محمد علی مظہر ہیں,
مسرت علی صاحبہ ہیں, عائشہ ملک صاحبہ ہیں, کافی ججز ہیں. تو ان میں سے منصور علی شاہ صاحب ہیں, منصور علی شاہ صاحب تو نہیں آئیں گے. اطہر من اللہ صاحب ہیں, اطہر صاحب کا میں نام لیا. محمد علی مظہر صاحب ہیں, حسن اظہر رضوی صاحب ہیں, شاہد وحید صاحب ہیں. جی, تو ان میں سے کوئی ایک جج جو ہیں وہ اس میں ایڈ ہو جائیں گے, اور پھر ہیئرنگ کنٹینیو ہوگی, اور پھر یہ فیصلہ جو ہے وہ آ جائے گا. لیکن ایک بات ہے کریم صاحب, جو ہے روسٹر تو ایشو ہو چکا ہے نا پورے ویک کا, اس میں ہر جج کے اوپر ایک بینچ بنا ہوا ہے, وہ کسی نہ کسی بینچ کے, تو اگر یہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ فلاں بینچ کو ہم نے لے کے آنا ہے, تو پھر ان کا روسٹر تو ڈسٹرب ہو جائے گا. نہیں لیکن ناصر صاحب وہ اسی طرح سے ہوگا نا, ان کا روسٹر ڈسٹرب ضرور ہوگا, لیکن جو ہے لارجر بینچ جب ہوتا ہے تو پھر جو چھوٹا بینچ ہے وہ نہیں اپنی میرا کاروائی عموماً کرتا یہ یا ہوتا ہے- اس کے بعد کرتا ہے. عموماً یہ ہوتا ہے کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ 1 بجے کے بعد لارجر بینچ بیٹھتا تھا, ہو سکتا ہے اس طرح کر دیں 11:30 کے بجائے. اچھا چلیں ٹھیک ہے. اور ناصر صاحب یہ جو ایڈ ہاک جج کے حوالے سے کہ وہ فنکشن نہیں کر سکتا, یہ اعتراض جو ہے یہ کتنا ویلڈ اعتراض ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں, میں نے تو دیکھا ہے افتخار چوہدری صاحب کے زمانے میں بھی مجھے یاد پڑتا ہے کہ جسٹس خلیل الرحمان رمدے صاحب ایڈ ہاک جج کے طور پہ بیٹھتے تھے. اس کے علاوہ ایک اور جج ہوا کرتے تھے جو ایڈ ہاک تھے, میں نام تھوڑا سا بھول رہا ہوں. ناصر صاحب افتخار محمد چودھری صاحب کی جو ریسٹوریشن کا کیس تھا اس میں بھی 2 ایڈ ہاک جج بیٹھے ہوئے تھے, ایک کا نام تھا جسٹس حامد مرزا صاحب عامر مرزا صاحب, اور دوسرے تھے غلام ربانی صاحب. غلام ربانی, وہ ٹھیک ہے. اور وہ بعد میں بھی بہت سارے کیسز میں بیٹھے رہے جی ہیں. ہاں. اور جو پاکستان سٹیل مل کی نجکاری کا جو کیس تھا اس کے اندر بھی 3 ایڈ ہاک جج صاحبان تھے جو بیٹھے ہوئے تھے, غلام ربانی صاحب تھے, خلیل رمدے صاحب تھے اور حامد مرزا صاحب بھی تھے. ہاں تو یہ بھی تھے. میرے وہی بتا رہا ہوں پریسیڈنٹس ہیں کہ ایڈ ہاک جج بیٹھتے ہیں اور کانسٹیٹیوشنل ہیئرنگ سنتے ہیں. تو یہ بات ویسے مجھے نہیں میرے ہضم نہیں ہوئی ویسے 182 والا جو اس کی ایک وجہ میری سمجھ میں آتی ہے, پتہ ناصر صاحب کیا, جب وہ عدم اعتماد والی تحریک ہوئی تھی اور پھر جس کا سو موٹو نوٹس لیا گیا تھا عمر عطا بندیال صاحب کی سربراہی, اس وقت بھی 5 رکنی بینچ بنا تھا جس نے عمران خان کے, قاسم سوری کے اور صدر مملکت کے اقدامات کو غیر آئینی قرار دیا تھا. ٹھیک ہے, آپ کو یاد ہے نا یہ بات, یاد ہے نا, ایسے ہی بالکل ہوا تھا نا؟ رمضان کے دن تھے. ہاں, اس میں جسٹس مظہر عالم میاں خیل صاحب نے ایک نوٹ لکھا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ آرٹیکل 6 کا کہ پارلیمنٹ کو یہ جو آئین شکنی ہوئی ہے یہ آرٹیکل 6 کے زمرے میں آتی ہے تو اس کو ہونا چاہیے. تو وہ عمران خان صاحب پر یا ان پر لگتی تو ہائے رافیہ تو کہیں وہ غصہ تو نہیں؟ یہ پتہ نہیں, آپ نے مطلب بڑی دور کی کوڑی لے کے آئے ہیں, لیکن بہرحال آئی ڈونٹ نو یہ ہو سکتا ہے یا نہیں, بڑی دور کی کوڑی ہے. نہیں دور کی کوڑی کیا ہے, میں مطلب آپ کو بتا رہا ہوں, میں ایک ہی جج کو ٹارگٹ کیا ہے نا انہوں نے, ایک ہی جج کو ٹارگٹ کیا ہے. تسلیم کرتے ہیں یہ اس بینچ کا حصہ تھے اور کہتے ہیں 182 کے برخلاف ہے, یہ 182 کے خلاف برخلاف ہے. آج یہ بات کرتے ہیں تو پھر افتخار محمد چودھری صاحب کا لارجر بینچ, سٹیل مل کا کیس, اور پھر اس کے بعد جسٹس رمدے اور ربانی صاحب اور افتخار محمد چودھری, کتنے مقدمات جو ہیں وہ سارے سنے ہیں تو وہ سارے ختم ہو جائیں گے. 182 والا آبجیکشن میری سمجھ سے بالاتر ہے, مطلب مجھے نہیں تو سمجھ پھر کیوں لیا گیا؟ پھر یہی بات ہے نا. مجھے شاید آپ کی بات ٹھیک ہو. اچھا, یہ ویسے دور کی کوڑی ایک میں بھی لے کے آؤں ود یور پرمیشن. جسٹس منیب اختر صاحب جوڈیشل کمیشن میں انہوں نے ایڈ ہاک ججز کی مخالفت کی تھی. ٹھیک ہے, ان 2 ججز کی, سردار طارق صاحب کی اور مظہر اللہ میاں خیل صاحب کی. دوسرا جو پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون ہے اس میں ماسٹر آف دی روسٹر کے کنسیپٹ کے ساتھ منیب اختر صاحب تھے, لیکن کمیٹی میں بیٹھتے رہے, چھٹیوں کے باوجود مقدمے نہیں سنے, چھٹی میں بیٹھنے کا اصرار کیا. تھوڑا سا مزید انٹرسٹنگ آپ کو واقعہ یہ سناتا ہوں کہ وہ درخواست گزاران جنہوں نے پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کو بننے سے پہلے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا تھا, جب آرڈیننس آیا ان میں سے کچھ درخواست گزاران مختلف ہائی کورٹس میں اس آرڈیننس کو بھی چیلنج کرنے والے تھے. اس میں سے یہ جو اظہر صدیق ہیں سپریم کورٹ میں پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کو چیلنج کرنے والے درخواست گزاروں میں بھی وہ تھے, اور لاہور ہائی کورٹ میں جو اس آرڈیننس کو چیلنج کیا کہ یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کی پوری اسکیم کو ڈیمیج کر دیا گیا ہے, وہاں بھی درخواست گزار وہی تھے. اب وہ ان کے حق میں آ رہے ہیں جی, اور اب یہ ہو رہا ہے. تو جناب بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے ہیں. تو جناب یہ بڑا دلچسپ تاریخ کا موڑ آ گیا ہے کہ جہاں پہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جج صاحبان جج میں بیٹھے بغیر اب رجسٹرار کے ذریعے چٹھی لکھ کر سیاں جی کو کہہ رہے ہیں کہ میں ہوں تو صحیح, آؤں گا نہیں. دیکھتے ہیں اب جسٹس منیب اختر کیا فیصلہ کرتے ہیں. ہم نے یہ بھی دیکھا اسی عمارت کے اندر کہ مقدمہ عمران خان کے خلاف ہوتا تھا اور ریسٹیننگ آرڈر اس جج کے خلاف پاس کر دیا جاتا تھا.
اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ایک مقدمہ کسی بینچ کے سامنے ہے تو چیف جسٹس وہ مقدمہ کھینچ کے اپنے پاس لگا لیا کرتا تھا. اور یہ بھی دیکھا کہ جوڈیشل آرڈرز کو رجسٹرار کے آرڈرز کے ذریعے سے بھی کیا جاتا رہا. تو ایک عدم شفافیت تھی اس عمارت کے اندر. لیکن جب تمام چیزیں جب اس میں شفافیت لانے کی کوشش کی گئی تو پھر ایک جج رجسٹرار کا سہارا لے کے اس کے پیچھے چھپے. شارح دستور سے عبدالقیوم صدیقی کو AQS لائیو سے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.